अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुनाने लगी हूँ साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ की एक कहानी जिसका नाम है खोपड़ी का इंतकाम। हमारे एक कुत्ते ने एक इंसानी खोपड़ी बाहर निकाली। इसके फ़ौरन बाद बिजली कड़की और ओले पड़ने लगे। हम डर गए कि खोपड़ी अपनी तौहीन का इंतकाम ले रही है। खोपड़ी ने इंतकाम ले लिया। बहार का मौसम था और इस मौसम की स्याह काली घटाएं गरजती और कड़कती आती और बरसती गुजर जाती थी। ओले भी पड़ते और बिजली भी गिरती थी। एक रोज़ शिकार का प्रोग्राम यूं बना कि जिस सुबह आसमान साफ़ हो निकल चलेंगे। ये फुर्सत का मौसम था। गंदम की फसल जवान हो गई थी। एक सुबह हम 10-12 दोस्त और इतनी कुत्ते शिकार को निकले। आसमान पर बादलों के टुकड़े मौजूद थे। घटा के कोई आसार नहीं थे। मौसम में सर्दी थी। हमने बहुत दूर निकल जाने का इरादा कर लिया। कुत्तों की जंजीरें न खोलीं ताकि रास्ते में किसी खरगोश के पीछे दौड़ दौड़ कर ना थकें ना हमें थकाएं। हमारी नज़र में एक वीराना था जहां हम पहले कभी नहीं गए थे। एक बार उससे कुछ दूर से गुजरे थे। हमारा एक शिकार तो ये होता था कि चलते चलते दूर कहीं खरगोश या कोई और शिकार नज़र आया तो कुत्ते उसके पीछे और हम कुत्तों के पीछे दौड़ पड़ते थे। दूसरा तरीका ये था कि कुदरती गारों में जो टीलों के अंदर दूर तक चली गई थीं हम कुत्तों को दाखिल कर देते थे और शिकार को बाहर लाते थे। ये तरीका ख़तरनाक था। इन गारों के अंदर सांप और बिच्छू भी होते थे और भेड़िए भी। ये गारें नहीं बल्कि 100-100, 200-200 गज़ लंबे ज़मींदोज़ रास्ते थे जो बरसात के पानी ने दूर ऊपर से ज़मीन में दाखिल होकर बना रखे थे। ये पानी दूर कहीं टीले को फाड़ कर बाहर निकलता था। ये ज़मींदोज़ रास्ते भूल भुलैयाँ सी बन जाती थी। कहीं तंग, कहीं फराख छत, कहीं नीचे, कहीं इतनी ऊंची कि अच्छे कद का आदमी आसानी से चल फिर सकता था। ताहम ये लंबी खारें अपनी साख्त और अपने अंदर छुपाए हुए मकीनों की वजह से ख़तरनाक थी। इन खारों ने हमारे इलाके की काबिल काश्त ज़मीन तबाह कर दी थी। हरे भरे खेत बैठ गए थे और बरसात का सैलाबी पानी उन्हें बहाता रहा। अब वहाँ वसी और गहरे नशेबें और अजीब अजीब शक्लों के छोटे बड़े टीले खड़े हैं। उस रोज़ हम शिकार को निकले तो कहीं दूर ऐसी जगह निकल जाने का इरादा किया जहाँ ऐसी गारें ज़्यादा हों और जहाँ हम पहले कभी ना गए हों। हम उन गारों में शिकार खेलना चाहते थे। हम चलते गए और बहुत दूर एक वीराने में निकल गए। हमारे सामने मिट्टी के टीले दीवारों की तरह खड़े थे। उनके दामन में छोटी छोटी ढेरियों की तरह टीकरियाँ मौजूद थीं। उनसे कुछ इधर जहाँ कई और दरख्त थे वहाँ बड़ का भी एक दरख्त था। हम शिकार से पहले खाने से फारिग होने बैठ गए। गांव से निकले 3-4 घंटे गुजर गए थे। सब ने अपने अपने पराठे, अंडे और जो कुछ कोई लाया था चादर पर ढेर किया और खाने बैठ गए और कुत्तों को खुला छोड़ दिया। कुत्ते इधर उधर बिखर गए। हम खाने से फारिग हुए ही थे कि एक लड़के ने टीले की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो, कुत्ते कहीं से खोपड़ी निकाल लाए हैं। हमने उधर देखा। हमारा ख्याल था कि किसी जानवर की खोपड़ी होगी, लेकिन वो किसी इंसान की खोपड़ी थी। पुरानी मालूम होती थी। उस पर खाल या गोश्त नहीं था। हमारे 2 कुत्ते उसके साथ इस तरह खेल रहे थे जिस तरह छोटे छोटे बच्चे गेंद या फुटबॉल के साथ खेलते हैं। हम सब डर गए। आप जानते हैं कि हम लोग यानी मुसलमान कब्रिस्तान की कितनी इज़्ज़त करते हैं। कब्रिस्तान में किसी पुरानी और तबाहशुदा कब्र से कोई इंसानी हड्डी नंगी हो जाए तो हम उसे एहतराम से दफन कर देते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। देहात में अब भी लोग ऐसे ही करते हैं। शहरों में तो सुना है कि पुराने कब्रिस्तानों पर कोठियाँ और बंगले चढ़ गए हैं। हमने दौड़कर कुत्तों को हटाया, लेकिन खोपड़ी को कोई हाथ नहीं लगाता था। हमने इधर उधर देखा। हर तरफ खड्ड, नाले और ऊंची नीची ज़मीन थी। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी।
کوئی قبرستان نہیں تھا، کوئی راستہ بھی قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس زمانے میں آبادیاں بہت کم تھیں۔ آبادی میں اضافہ اس وقت شروع ہوا جب سے سرکاری طور پر خاندانی منصوبہ بندی کا پروپیگنڈا شروع ہوا۔ جو یہ نعرہ کہ بچے کم اناج زیادہ پیدا کرو عام ہوتا جا رہا ہے، آبادی بڑھتی اور اناج کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے زرخیز کھیتیوں پر بھی مکان بنا لیے۔ اب دیہات میں بھی کوئی ویرانہ نہیں رہا۔ کسی جگہ کو ویرانہ سمجھ کر وہاں چلے جاؤ تو وہاں بھی کسی چرواہے یا کسی گزرتے ہوئے سائیکل سوار کے بیٹری والے ٹرانزسٹر کے فلمی گیت سنائی دیتے ہیں۔ کھوپڑی ہمارے سامنے پڑی تھی، آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے، وہاں بھی سوراخ تھا جہاں ناک ہوتی ہے۔ دانت سارے ہی نظر آ رہے تھے۔ سامنے والے دانتوں میں ایک پر سونے کا خول جڑا ہوا تھا۔ اس دور میں شوقین مزاج جوان جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا ایک دانت پر سونے کا خول چڑھوا لیا کرتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کے متعلق اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ سب کے چہروں پر خوف کا تاثر تھا، لیکن میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کھوپڑی ہم سب کو قہر اور غضب سے گھور رہی ہے اور یہ اپنی توہین کا انتقام لے گی۔ میں اس آدمی کے متعلق سوچنے لگا جس کی یہ کھوپڑی تھی۔ میرے تصور میں ایک خوبصورت جوان آ گیا جس نے بڑے شوق سے دانت پر سونے کا خول چڑھایا تھا۔ وہ گردن اکھڑا کر اور سینہ تان کر چلتا پھرتا ہوگا، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ بھیڑیوں نے اسے چیر پھاڑ دیا؟ معلوم نہیں ان درندوں نے اس پر کہاں حملہ کیا ہوگا اور اس کی ہڈیاں کہاں کہاں بکھر گئی ہوں گی۔ کھوپڑی یہاں پڑی تھی۔ میرا دوست افضل بھی شاید وہی کچھ سوچ رہا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا، انسان زندہ ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھ سا کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے انسان کا انجام۔ اس کی روح یہیں کہیں بھٹک رہی ہوگی۔ افضل کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ہمیں گرج سنائی دی۔ ہم یوں دہل گئے جیسے کھوپڑی نے ہمیں للکارا ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، سب خاموش تھے اور سب کے چہروں پر یہی لکھا تھا، چلو بھاگ چلیں۔ گرج اتنی زور سے ایک بار پھر سنائی دی جیسے دو پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ ہم دیکھ نہ سکے کہ سورج چھپ گیا ہے اور گھٹائیں گرج رہی ہیں۔ بارش کے بہت موٹے موٹے قطرے گرے، اخروٹ جتنے موٹے۔ اولے کہیں کہیں یوں پڑے تھے جیسے کسی نے پتھر پھینکے ہوں۔ بعد میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور اولے پڑنے لگے۔ ہم بھاگ کر بڑ کے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ بہت گھنا درخت تھا۔ کتے بھی ہمارے ساتھ ہی آ گئے۔ کھوپڑی ہمارے سامنے پڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم ایسی بارش اور ژالہ باری کے عادی تھے، بلکہ بہار کا یہ ہنگامہ ہمیں اچھا لگا کرتا تھا، مگر کھوپڑی کی موجودگی میں ہم بارش اور اولوں کو کھوپڑی کا انتقام سمجھنے لگے۔ اچانک زمین و آسمان یوں روشن ہو کر اندھیر ہو گئے جیسے سورج چمک کر بجھ گیا ہو۔ اس کے ساتھ کئی توپیں اکٹھی چلیں، بجلی کی ایسی کڑک جیسے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ روشنی کی ایک لکیر آسمان سے زمین تک آئی اور ہم سے کچھ 100 قدم دور ایک درخت سے بہت بڑا شرارہ اٹھا اور اس کے 2 ٹہن کڑکڑاتے زمین پر آ گئے۔ روشنی کی یہ لکیر بجھ جانے کے بعد بھی بہت دیر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود رہی۔ بجلی کی کڑک سے درخت کی کڑکڑ تک 1 ہی سیکنڈ گزرا ہوگا، مگر بجلی گرنے کی لکیر آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ یہی ایک خیال آتا تھا کہ کھوپڑی اپنی توہین کا انتقام لے رہی ہے۔ ہم سب نے کلمہ شریف اور جس سے جو کچھ یاد تھا اس کا ورد شروع کر دیا۔ ہمارا ایک دوست کھوپڑی کی طرف دوڑا اور کھوپڑی اٹھا کر دوڑ آیا۔ وہ بڑ کے تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، کھوپڑی کو گود میں رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ وہ شاید درود یا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ ہم سب نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ برکت کے علاوہ ہمارے دوست نے جو دلیری کی تھی، اس سے ہم سب کی مردانگی بیدار ہو گئی۔ ہم میں سے کسی نے کہا، یارو مسلمان کی اولاد ہو، ڈرتی کیوں ہو؟ ایک بار الحمد شریف، 3 بار کلو شریف اور 1 بار درود شریف پڑھو، کھوپڑی کو دھو کر دفن کر دیں گے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے گا۔ اولے تھم گئے تھے، بارش کا زور ابھی تھما نہیں تھا، بجلی رہ رہ کر چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اللہ کے کلام سے ہمارے دل خوف سے آزاد ہوتے جا رہے تھے، مگر بارش کو چیرتی ہوئی ایک آواز آئی جس نے ہمیں پھر ڈرا دیا، بدبختو درخت سے دور چلے جاؤ، بجلی گر رہی ہے۔ اس آواز کے پیچھے پیچھے بارش کی دھند میں ایک گھوڑا نکلا جس پر دیہاتی لباس میں ایک آدمی سوار تھا۔ یہ انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس ویرانے میں ہم جیسے مغز پھرے ہی جا سکتے تھے۔ وہ گھوڑے سے اترا، اپنے گھوڑے کے ساتھ وہ بارش میں نہایا ہوا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر و معزز دیہاتی لگتا تھا۔
میں نے دور سے تمہیں دیکھا تھا، اس نے کہا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ بجلی درختوں پر گرا کرتی ہے؟ تمہارے سامنے اس درخت پر گری ہے اور تم اس درخت کے نیچے کھڑے ہو۔ ہم کوئی بات نہ کر سکے۔ اس نے ابھی کھوپڑی نہیں دیکھی تھی۔ کس گاؤں کے ہو؟ ہمارا جواب سن کر وہ بولا، اتنی دور آ گئے ہو؟ اور وہ ہمارے کتوں کو دیکھنے لگا۔ اسے کھوپڑی نظر آ گئی۔ وہ بدک کر بولا، اوئے کافرو، یہ تمہارے کھیلنے کی چیز ہے؟ کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ ہمیں کیسے ملی ہے اور اس لڑکے کی گود تک کیسے پہنچی ہے۔ اس نے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھا، دوبارہ کلمہ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا اور تیزی سے اس لڑکے کے سامنے بیٹھ گیا جس کی گود میں کھوپڑی رکھی تھی۔ اس نے سونے کے خول والے دانت پر انگلی رکھی اور بولا، یہ دانت سونے کا ہے۔ اس نے کھوپڑی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اسے غور سے دیکھ کر ہم سے کہنے لگا، یہ دیکھو، ماتھے کے اوپر سے سر تک لمبا کٹ ہے، ہڈی کٹی ہوئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کٹ بڑا صاف تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بارش فوار میں بدل گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا کہ یہ کھوپڑی ہمیں کہاں سے ملی تھی؟ ہم نے وہ جگہ دکھائی جہاں کتے کھوپڑی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس نے کھوپڑی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے بہت ہی غور سے دیکھنے لگا۔ لڑکو، اس نے کچھ دیر بعد کہا، ایک کام کرو، بارش رک گئی ہے، ادھر ادھر تلاش کرو، شاید جسم کی کچھ اور ہڈیاں نظر آ جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کتے کہیں سے یہ کھوپڑی اٹھا لائے تھے۔ ہم اس کھوپڑی سے ڈرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہم نے اس ڈر کا ذکر کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم ہڈیاں تلاش نہیں کریں گے۔ اس نے کچھ باتیں کر کے ہمارا ڈر دور کر دیا اور وہ ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ اس نے کہا، آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ، دوسری ہڈیاں بھی یہیں کہیں ہوں گی۔ اس نے کھوپڑی اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ ہم بکھر گئے اور ان ڈھیریوں پر چڑھ گئے جو ٹیلے کے دامن میں تھیں۔ وہاں دیکھا کہ ڈھیریوں اور ٹیلے کے درمیان ایک آدھ قدم کا فاصلہ تھا اور ٹیلے میں 2-3 گپھیں سی تھیں جو کھلے شگاف کی طرح تھیں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہم ذرا اور پھیل گئے۔ 2-3 لڑکے نیچے اتر گئے۔ کوئی ہڈی نظر نہ آئی۔ میں نے اس تلاش کو بیکار اور بے معنی سمجھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ کون سا ساتھی تھا جسے میں نے کہا، یہ آدمی کوئی ٹونا ٹوٹکا کرنا چاہتا ہے، اسے ایک کھوپڑی مل گئی ہے، اب یہ دوسری ہڈیاں ڈھونڈ رہا ہے، شاید یہ ان سے کوئی دوائی بنانا چاہتا ہے۔ سب سے کہو کہ چلو چلیں۔ ہم نے سنا تھا کہ سنیاسی انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں سے دوائیاں بناتے ہیں اور کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے ان سے کوئی ٹونا ٹوٹکا اور کالا جادو بھی کیا جاتا ہے۔ یہ آدمی کہیں سے آیا اور اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ وہ بارش اور اولوں سے پناہ لینے ادھر آیا تھا۔ آگے اسے ہم مل گئے اور ہم سے اسے کھوپڑی مل گئی۔ اب وہ بڑی دلچسپی سے دوسری ہڈیاں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں بیزار ہو کر اپنے دوستوں سے چلنے کو کہنے ہی لگا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے بلند آواز سے کہا، یہ پڑی ہیں 2-3 ہڈیاں۔ مٹی کی ڈھیریوں سے پھسلتے ہم وہاں گئے۔ ایک جگہ بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ بارش نے مٹی بہا کر چند اور ہڈیاں ننگی کر دی تھیں۔ یہ سب 1-1 2-2 قدم دور پڑی تھیں۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ یہاں لاش دفن کی گئی ہو۔ قریب ہی شگاف نما گف کا دہانہ تھا جو زمین سے 2-4 ہاتھ اوپر تھا۔ یہ اس ٹیلے میں تھا جو ہمارے سر پر دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ایسے ٹیلے کو پٹواری زبان میں دندی کہتے ہیں۔ کسی نے اس گف کے اندر جھانک کر کہا، یہاں بہت ساری ہڈیاں پڑی ہیں۔ گف کا دہانہ اتنا فراخ تھا کہ ایک آدمی جھک کر اندر جا سکتا تھا۔ باہر کی روشنی سے نظر آتا تھا کہ اندر سے گف خاصی فراخ اور اس کی چھت اونچی ہے۔ وہ آدمی فوراً اندر چلا گیا۔ شہباز خان نے میرا بازو پکڑا اور اندر چلنے کو کہا۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ ہم اس وقت نوجوان تھے، نظر کی گہرائی کم تھی، باریک بینی نہیں تھی۔ وہ آدمی ہر چیز ہاتھ لگائے بغیر بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں جو چیزیں بکھری پڑی تھیں وہ یہ تھیں، ایک اور کھوپڑی پڑی تھی جو دوسری کھوپڑی کی طرح خشک تھی۔ بہت سی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جن میں انگلیوں اور پاؤں کی ہڈیاں بھی تھیں۔ یہ 2 انسانوں کی ہڈیاں تھیں۔ دونوں کی پسلیوں کے پنجرے الگ الگ پڑے تھے۔ پسلیاں الگ نہیں ہوئی تھیں۔ جوتیوں کے 2 جوڑے ادھر ادھر پڑے تھے۔ انہیں اس آدمی نے ملا کر دیکھا۔ ایک مردانہ اور دوسرا جوڑا زنانہ تھا جس پر تلے کا کام کیا ہوا تھا۔ دونوں جوتیاں دیسی ساخت کی تھیں جو گاؤں کے موچی بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں وہاں پڑی تھیں ان میں ایک کلہاڑی تھی جس کا دستہ خرات پر بنا ہوا تھا اور اس پر کئی رنگ تھے جو خرات پر کیے گئے تھے۔ دیہات میں آج بھی لوگ اس قسم کے خوبصورت اور رنگدار دستوں کی کلہاڑیاں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ آپس کی لڑائی میں یہی کلہاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ گف میں ایک تو یہ کلہاڑی تھی اور عورت کے لمبے بال بھی بکھرے ہوئے ملے۔ ان میں سے بالوں کے ایک گچھے کے ساتھ کالی پراندھی گندی ہوئی تھی۔ سونے کی 2 انگوٹھیاں ملیں۔ ایک کا سائز دوسری سے بڑا تھا۔ کہا جا سکتا تھا کہ ایک انگوٹھی مردانہ ہے اور دوسری زنانہ۔ سونے کے جھمکوں کی بھی ایک جوڑی ملی۔ یہ ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھیں۔ پھٹے ہوئے کپڑوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔
ان میں پھولدار کپڑا بھی تھا جسے چینٹ کہتے ہیں، ان پر خون بھی تھا اور مٹی بھی۔ یہ کپڑے درندے نے پھاڑے ہوں گے۔ ظاہر ہے پھولدار کپڑے اس عورت کے تھے، مرد کے کپڑے لٹھے کے تھے۔ شلوار کے ساتھ کرتا تھا، کرتے کی پہلو والی جیب اور اس کے ساتھ کچھ کپڑا محفوظ تھا۔ اس آدمی نے کپڑا اٹھایا تو جیب میں کچھ وزن محسوس ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے 5 روپے کے 2 نوٹ، روپے کے 4-5 سکے اور 2-4 اٹھنیاں چونیاں نکلیں۔ یہ اس زمانے میں خاصی زیادہ رقم سمجھی جاتی تھی۔ اس آدمی نے ہمیں کہا کہ اچھی طرح دیکھو، شاید کوئی اور چیز مل جائے۔ باہر سے اب روشنی زیادہ آنے لگی تھی، گھٹائیں آگے نکل گئی تھیں۔ میں، شہباز اور وہ خود زمین پر جھک کر دیکھنے لگے۔ ہمیں کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے ملے اور سونے کی چھوٹی سی ایک مندری بھی ملی۔ یہ چھوٹا سا ایک رنگ ہوتا ہے جو اس زمانے میں بعض شوقین مزاج مرد کانوں میں پہنا کرتے تھے۔ ایسے آدمیوں کی تعداد خاصی کم ہوتی تھی۔ اس آدمی نے یہ تمام چیزیں ایک جگہ رکھ دی۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ سونے کی یہ چیزیں یہ شخص اٹھا لے جانے کی کوشش کرے گا اور کسی طرح ہمیں یہاں سے چلتا کرے گا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے ایسی حرکت نہیں کرنے دیں گے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے باہر سے لائی ہوئی کھوپڑی اندر والی کھوپڑی کے ساتھ رکھ دی، اس کے ساتھ ہی اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں۔ اس نے پگڑی کا پچھلا پلو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ ہمارے لیے معمہ تھا، بڑا ہی خوفناک معمہ۔ ہم اسے دیکھتے رہے۔ گف کے دہانے کے باہر ہمارے دوست بھی دیکھ رہے تھے۔ عمر کے لحاظ سے ہم اس آدمی سے بہت چھوٹے تھے۔ اسے تسلی دلاسا دینے سے بھی ہم ہچکچاتے تھے۔ بہت دیر بعد اس کا رونا تھما۔ اس نے پگڑی کے پلو سے آنسو پونچھے اور کوئی ایک بھی چیز اٹھائے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ ہم بھی باہر آئے اور ہم سب بڑھ کے درخت تلے جا کھڑے ہوئے۔ بڑی عجیب سی خاموشی تھی جو ہم سب پر طاری تھی۔ آخر شہباز خان نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ 3 مہینے گزرے، ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، اس نے کہا۔ اس کا منگیتر بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ وہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور ہماری بڑی گہری محبت اور دوستی تھی۔ یہ ہڈیاں ان دونوں کی ہیں۔ سونے کے خول والا دانت، مندری، انگوٹھی، یہ سب اسی کی نشانیاں ہیں۔ معاملہ بالکل صاف ہے۔ یہ قتل ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں یہاں کیسے پہنچے۔ وہ چپ ہو گیا اور ہم سب پر نظریں دوڑا کر بولا، 2-3 لڑکے یہیں ٹھہرو اور باقی میرے ساتھ تھانے چلو۔ اب قاتل کا سراغ ملنا ناممکن ہے، لیکن میں تھانے میں رپورٹ ضرور لکھواؤں گا۔ میں نے سب سے پہلے انکار کیا اور کہا کہ ہم بہت دور سے آئے، ہم گواہیوں اور عدالتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اس نے ہمیں منانے کی بہت کوشش کی، ہمیں ڈرایا بھی، لیکن ہم نہ مانے۔ اس کے رونے سے ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ سونے کی چیزیں اور نقدی اڑانے کی فکر میں نہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا تو اس نے ہمیں دھمکی دی کہ یہاں سے کوئی چیز غائب ہوئی تو وہ ہمیں گرفتار کرا دے گا۔ ہم اسے اپنے گاؤں کا نام تو بتا ہی چکے تھے۔ اس کا گھوڑا چلا تو وہ پھر رک گیا اور بولا، تم اونچے خاندانوں کی اولاد نہیں ہو، تم بزدل ہو، تمہارے خون میں ملاوٹ ہے۔ دیہات میں ایسا طنز کوئی برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ افضل نے ہم سے مشورہ کیے بغیر اسے کہا، اگر تم پولیس کو یہاں لانے کے لیے جا رہے ہو تو جاؤ، ہم یہاں موجود رہیں گے، ورنہ کوئی اور آیا تو یہ چیزیں اٹھا لے جائے گا۔ ادھر سے کوئی نہیں گزرتا، اسی لیے اتنے عرصے سے یہ چیزیں یہیں پڑی ہیں۔ اس نے کہا، پھر بھی تم یہیں موجود رہو، اگر تھانے دار میرے ساتھ نہ آیا تو میں تو آ ہی جاؤں گا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اس ویرانے میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ہم وہاں شکار کے لیے گئے تھے اور وہ بہت دور سے گزر رہا تھا کہ بارش اور ژالہ باری نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہم اسے نظر آئے تو وہ ادھر آ گیا، لیکن ہمارے وہاں جانے اور اس کے وہاں آ جانے کے پیچھے خدائے ذوالجلال کا ہاتھ تھا۔ یہ میں اس نادانی کی عمر میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ بہت مدت بعد جب ذہن سنجیدہ ہوا تو سمجھا تھا، بے گناہ انسان کا خون کسی نہ کسی رنگ میں اپنا انتقام ضرور لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ قاتل کو قانون ہی سزا دے، خدا کے پاس سزا دینے کے اور کئی طریقے ہیں۔ وہ تو چلا گیا اور ہم آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ آیا یہ اسی لڑکی اور اسی آدمی کی ہڈیاں ہیں جن کی وہ بتا رہا تھا۔ ہمیں شک تھا، ہماری کیا سارائیاں یہ تھیں، کوئی آدمی کسی عورت کو گھر سے بھگا لے جا رہا تھا۔ عورت کے لوائقین کو پتہ چل گیا، انہوں نے تعاقب کیا، دونوں کو راستے میں آ لیا اور انہیں قتل کر کے لاشیں اس گف میں چھپا دی۔ یہاں گیدڑ اور بھیڑیے وغیرہ انہیں کھاتے رہے۔ دوسرا قیاس یہ تھا کہ یہ میاں بیوی یا بہن بھائی ہوں گے جو شام کے بعد ادھر سے گزر رہے ہوں گے۔ بھیڑیوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کی لاشیں گھسیٹ کر اس گف میں لے آئے اور کھاتے رہے۔ یہ رازنوں اور ڈاکوؤں کا کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سونے کی اشیاء اور پیسے گف میں پڑے تھے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہ میاں بیوی، بہن بھائی یا ماں بیٹا
ادھر سے گزر رہے تھے تو ان کے دشمنوں نے دیرینہ عداوت کی بنا پر انہیں قتل کر دیا اور لاشیں گفت میں پھینک دی۔ ہمیں اس آدمی پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہاں تک ہم مان گئے تھے کہ اس کا چچا زاد بھائی اپنی منگیتر کے ساتھ لاپتہ ہو گیا تھا، اور یہ بھی کہ اس کے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا، مگر کھوپڑیوں اور بکھری ہوئی ہڈیوں سے یہ یقین کے ساتھ کہنا کہ یہ انہی کی ہیں قابل یقین نہیں تھا۔ ہم بہرحال اس کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہمارے اندازے کے مطابق وہاں سے قریبی پولیس اسٹیشن سوہاوا تھا، جس کا فاصلہ کم و بیش 3 میل تھا۔ آپ راولپنڈی سے جہلم کی طرف جائیں تو ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے، جہاں سے سڑک اور ریلوے لائن ان پہاڑیوں میں داخل ہوتی ہے، وہاں سوہاوا ہے۔ آج تو یہ قصبہ بن گیا ہے، اس دور میں یہ گاؤں تھا، جس کی اہمیت یہ تھی کہ یہاں فوجیں پڑاؤ کیا کرتی تھیں اور پہاڑی علاقے میں جنگی مشقیں کیا کرتی تھیں۔ ہمیں یقین تھا کہ پولیس ضرور آئے گی۔ آج تو پولیس کا یہ حال ہے کہ واردات کے فوراً بعد تھانے جاؤ تو بھی پولیس موقع واردات پر فوراً پہنچنے سے شرماتی ہے۔ انگریزوں کی بادشاہی میں تھانے دار ایسی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں یہ بھی یقین تھا کہ تھانے دار یہ کہہ کر اس آدمی کو نہیں ٹالے گا کہ 3-4 ماہ پرانی اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں سے میں کیا سراغ لگا سکتا ہوں، جاؤ موج کرو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔